काजिम साहब बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज़िंदा दिल इंसान, और ख़ास कर गरीबों के साथ बहुत मोहब्बत करने वाले थे। तो मेरे साथ तो इतना प्यार करते थे, हर टाइम बेटा बेटा कह के बुलाते थे, बेटा ये काम ऐसे कर दो, बेटा ये काम ऐसे कर दो। तो इतने अच्छे इंसान थे कि हमने आज दिन तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा बंदा नहीं पाया था। उनकी मोहब्बत, शफ़क़त, खुश उसलूबी मैं बता नहीं सकता। अज़ हद मोहब्बत करते थे, सबके साथ करते थे, लेकिन ख़ास तौर पे मेरे साथ। और यूँ ही जब आते थे तो मुझे पहले पूछते, बेटा नमाज़ पढ़ी है, खाना खाया? सबसे पहले अगर खाना नहीं खाया, खाना खाओ और मुझे भी खिलाओ और मुझे चाय भी पिलाओ। मैं अपने हाथों से आपको चाय पिलाता था। उसके बाद फिर अज़ान वगैरह देनी, खुद आपने जमात करानी जो होते थे, उसके अलावा अल्लाह ही अल्लाह बस। तो मकसद उनका ऐसे हमारे साथ टाइम गुजरा कि जैसे बिल्कुल घना साया होता है ना, वालिदैन का घना साया, टाइम उनका मुकर्रर था। तो उनके लिए मैंने एक कलमा तय्यबा मैंने तैयार किया था, जो आपके सामने है, तो उनको मैंने देना था। तो बस उनकी किस्मत और मेरी किस्मत तो ऐसे रह गया, तो वो हो गए, बस अल्लाह को प्यारे हो गए। और मेरी ये दुआ है कि ये ता क़यामत तक न्यू टेक को अल्लाह ताला चार चांद लगाए और उनके बेटों को उन्हीं की पैरवी करने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितना भी वक्त उनके साथ गुजारा तो बहुत शफीक इंसान पाया, और यही वजह है कि हमने चाहते हुए भी अगर हमने ये कभी सोचा भी हो ना, तो हम इनसे नहीं जुदा हो सके। ये उनकी जो है आला अखलाक था जिसने हमें मतलब कि अपने गिरफ्त में रखा ना। कभी मेरा ख्याल में मुझे नहीं लगता कि ये 25, 26, 27 सालों में उन्होंने कोई मुझे कभी डांट पिलाई हो। हालांकि जो सबसे करीब अगर इनके बच्चों के अलावा कोई बंदा था ना, तो वो मैं ही होता था। इनके इधर आइनैन में घर होता था और हम लोग, मैं इधर से सुबह जाता था, हालांकि इनके पास दूसरा ड्राइवर भी होता था। मुझे कहता है कि नहीं, आपने मेरे पास ज़रूर सुबह नाश्ते के लिए आना है। मैं बोला, यार सर जी, मुझे शर्म आता है कि ड्राइवर है आपके पास और मैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका ड्राइवर के साथ किया है। तो इन्हें बहुत ही शफीक इंसान था, यानी दिल में बात नहीं रखता था। और बाकायदा कई लोगों की तो तनख्वाहें भी मुकर्रर थी जो अभी तक आ रहे हैं। अल्लाह इन बच्चों को तौफीक दे कि ये भी उनके नक्शे कदम पर चले। काज़िम साहब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। 2006 से वो उनके साथ मैं काम करता रहूँ, और आज 2023 से तकरीबन 17 साल मैंने उनके साथ गुजारे हैं। तो बहुत ही नेक इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। और हमें जितने भी जो डिपार्टमेंट जो लड़के थे हमारे साथ, वो सबको बेटा करके बुलाते थे, और बड़े दीनदार किस्म के इंसान थे वो। काज़िम साहब के साथ न्यू टेक से पहले का ताल्लुक़ था, बहुत अच्छा ताल्लुक़ था उनके साथ। उन्होंने अपने शुरू के दौर में बहुत मेहनत की, अल्लाह पाक ने उनको उसका सिला दिया, और आज न्यू टेक के नाम से उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, उरूज पे है। दुआ है अल्लाह पाक इस अदारे को और तरक्कियाँ दे, और काज़िम साहब के लिए स्पेशली अल्लाह पाक उनको बहुत से दर्जात उनके बुलंद करे। रोज़ दुआ करते हैं उनके लिए, वो अल्लाह पाक उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ करने जाए। अच्छा वक्त गुजरा है उनके साथ, 16-17 साल गुजरे हैं, तो महसूस नहीं हुआ वक्त का इतना ज़्यादा गुजर गया, और अच्छा टाइम गुजर गया, अच्छे माहौल में गुजर गया। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ऑलमोस्ट तकरीबन 10 साल गुजर चुके हैं मुझे न्यू टेक में जॉब करते हुए, और ख़ुसूसी काज़िम साहब के साथ मेरा तकरीबन भी 7 से 8 साल एक्सपीरियंस कंबाइन रहा है। और मैंने इस दौरान काज़िम साहब से बहुत कुछ सीखा है। उसमें दीनी मामलात भी हैं, दुनियावी मामलात भी हैं, और कुछ बिज़नेस के हवाले से भी है। यानी मुझे ग्रूम करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जब से मैं काज़िम साहब के साथ अटैच हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं याद कि आज तक मेरी कोई नमाज कज़ा हुई हो। काज़िम साहब के अंदर जो मैंने खूबियाँ पाई हैं, ख़ुसूसी तौर पे एक तो उनके अंदर सादगी बेइंतहा थी, आजी बेइंतहा किस्म की थी, और आज तक उनको मैंने कभी भी गुस्से में नहीं देखा काज़िम साहब को।
ایک دفعہ بھی بات کرتے ہوئے میں نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا. اور خصوصی طور پہ کاظم صاحب جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تھا وہ کہتے تھے بیٹا سب سے پہلے آپ نماز کی تیاری کریں, باقی سارے کام چھوڑ دیں, نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد کھانا بیٹھ کے ہم اکٹھا کھائیں گے. کاظم صاحب اس کمپنی کے باس رہے, ایز اے سی او رہے, لیکن میں نے ان کو ایز اے سی اے کے طور پہ یعنی میں نے ان کو نہیں دیکھا, میں نے یہ دیکھا کہ یہ عام بندہ کام کر رہا ہے, ایز اے امپلائی کے طور پہ کام کر رہا ہے. اور آج تک میں نے بتایا کہ کاظم صاحب نے ہمارے ساتھ ہر قسم کی دنیاوی والے سے دینی والے سے ہیلپ کی. ہم جتنے میں ان کو شکریہ ادا کریں بہت ہی کم ہے. اور میں آج انہی ہی کی وجہ سے نیو ٹیک میں ہوں. وہ سٹارٹ میں کہ میں ایز اے ٹیلی فون آپریٹر آیا تھا, اس کے بعد اللہ کا بڑا کرم رہا ہے, جب میں اس قابل ہوا چیزوں کو میں نے سمجھنا شروع کیا اور میں نے اس کو پک کرنا شروع کیا, پھر کاظم صاحب نے مجھے وہاں سے اٹھا کے سیلز میں ڈالا. سیلز کے بعد کاظم صاحب نے مجھے اکاؤنٹس میں ڈالا. اکاؤنٹس کے بعد مجھے الحمدللہ انہوں نے پروموٹ کر کے پروکیورمنٹ میں لیا, اور آج میں ایز اے پروکیورمنٹ مینیجر ایز اے انچارج کام کر رہا ہوں. اس میں پہلی ملاقات ہوئی ان سے تو انہوں نے مجھے یہی نصیحت کی تھی بیٹا کہ بھی جو ہے نا آپ کی طرح کے بہت سارے وائنڈر آئے ہیں, لیکن آپ کو جو ہے نا نصیحت یہی ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ آپ لگے رہیں گے نا تو کا فیوچر بھی اچھا ہوگا اور آپ ترقی کریں گے, جس طرح ہم بھی نیچے سے اوپر آئے ہیں نا. تو یہ یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہے, انہوں نے یعنی کہ ہمیں یہ تھوڑا کام کرنے کا سلیقہ بتایا گیا. اچھا میں نا کاظم صاحب کا چھٹی جماعت سے جنگ سے کلاس فیلو تھے. ہم گورنمنٹ اسلامی ہائی اسکول جنگ میں ہم پڑھتے تھے. چھٹی جماعت سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور تک نا ہم کلاس فیلو رہے ہیں. تو ان کی جو سب سے مجھے اچھی خوبی تھی, یہ چھٹی جماعت سے ہی مجھے یاد ہے انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی, نماز ریگولر پڑھتے تھے. یونیورسٹی میں ایون جو ہے نا یہ ایک دفعہ ایسے ہوا تھا کہ چھٹا سیمیسٹر تھا, تھرڈ ایئر میں یہ حج پہ چلے گئے تھے, والدہ کو حج پہ لے کے گئے تھے. ایک سیمیسٹر ڈراپ کر لیا تھا لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج پہ گئے تھے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا داری میں اتنا مطلب لگ جاتے ہیں کہ ان کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی. انہوں نے دین بھی کمایا ہے, دنیا بھی کمائی ہے, آخرت بھی کمائی ہے. مجھے یاد ہے آج تک انہوں نے کبھی کوئی گالی نہیں دی تھی اور کسی کو اوے کر کے نہیں پکارا تھا. اور الحمدللہ پرکشش شخصیت تھی اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ دین کے حوالے سے. انسان کے اندر جیسے جسم ہے, اس کے اندر روح ہے, اس کے اندر ایمان ہے, نفس ہے. ہم دونوں بھائی بیٹھ کے اسی 4 چیزوں پہ ڈسکس کرتے تھے اکثر. اور الحمدللہ حاجی صاحب ایک پرکشش شخصیت تھے. جیسے ہم لوگ دنیا میں خوشبو استعمال کرتے ہیں نا جی, تو حاجی صاحب الحمدللہ کردار کی ان کی خوشبو ہمیں آ رہی ہے ان کے جانے کے باوجود. کاظم باز صاحب کو میں 2005 سے جانتا ہوں, کیونکہ میرا تعلق 20 سال انڈسٹری سے رہا. تو اس انڈسٹری میں کاظم باز صاحب کا ایک بہت بڑا نام تھا. ایک بہت ہی مخلص, ہنسمکھ, رحم دل شخص تھے. ہماری بڑی دلی خواہش ہوتی تھی کہ ہم I9 سے جو نا ان کی جو مسجد میں جا کے نماز ادا کریں. تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کا انتظار کرتے تھے. ان کے اتنے مریدین تھے کاظم صاحب کے کہ ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا کہ ہم ان سے مصافحہ کر سکیں. جنوری 2010 میں نے ان کی کمپنی نیو ٹیک کو جوائن کر لیا ایز اے جنرل مینیجر. انہوں نے نیو ٹیک کو فرام اسکریچ اسٹارٹ کیا. ہی واز ناٹ سم بگ ویلتھی پرسن کہ جنہوں نے یہ بزنس سیٹ اپ کیا. انہوں نے اپنی جب یونیورسٹی ایجوکیشن کی, انجینئرنگ کی, اس کے بعد انہوں نے کچھ جگہوں پہ 2-3 جگہ کام کیا, لیکن ہی واز فرام ویری اسٹارٹ ہی واز ویری ڈٹرمنڈ کہ یار مجھے اپنا بزنس کرنا ہے. اور یہ شاید ہر آدمی میں نہیں ہوتی, لیکن ان کی وہ جو ڈٹرمنیشن تھی, تو بیسڈ آن دیٹ انہوں نے بڑا زیرو سے اسٹارٹ کیا اس بزنس کو, اور بڑا سلولی گرو کرتے 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 وہ اسٹیج پہ لے کے آئے. اور انہوں نے بہت کام کیا, اور ہی واز پیورلی اے سیلف میڈ پرسن. انہوں نے اس جو کچھ بھی یہ ہے
یہ انہوں نے بنایا اور مائنڈیڈ کہ یہ جو کچھ انہوں نے بنایا اس میں انہوں نے بینکس کو یا بینک کے لونز کو اس کو بالکل انوالو نہیں کیا. ہی واز ویری گڈ آن ریوائیونگ ہز کانٹیکٹس. آلویز ہی ریمبرز ہز کانٹیکٹس. اور ہم لوگ میں ہوں مجھے بہت دفعہ یاد نہیں رہتا, لیکن ان کا میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا. وہ ہمیشہ ہی واز ویری گڈ ایٹ اٹ. اور وہ اس میں بہت ہی ہر آدمی کو ہر موقع پہ یاد رکھتے تھے, اپنے جتنے دوست تھے جتنے کلائنٹس تھے. تو ہی واز ویری گڈ ایٹ اٹ, کہ جو کہ بڑے کم لوگوں میں نے دیکھا ہے. ابو جی نے جھنگ سے اپنا سٹارٹ بہت ہی لمٹ ریسورسز کے ساتھ کیا, اور تھرو آؤٹ انہوں نے اسٹرگل کی دین اور دنیا کے لیے, اور دونوں کے اندر اپنا بہت ہی اعلیٰ مقام بنایا. جب انہوں نے جھنگ سے اپنا اسکول کا سٹارٹ کیا تو تھرو آؤٹ انہوں نے اسکالرشپ حاصل کی. ہی واز دا فرسٹ ون جو جھنگ سے لاہور گئے UT لاہور اسکالرشپ کے حاصل کر کے, اور انہوں نے میکینیکل انجینئرنگ کی UT لاہور سے. اور پھر اس کے بعد ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے اسلام آباد موو کیا اپنے خاندان کے اندر, اور اس کے اندر انہوں نے اسٹارٹنگ فرام ایک انجینئر سے وہ اپنے چیئرمین شپ کی طرف گئے, اور ادھر ہی انہوں نے اسکوپ انہیں نظر آیا MS to HDP کنورژن کا, اور HDP کا اسکوپ نظر آیا, اور انہوں نے اس طرح نیو ٹیک کا آغاز شروع کیا 1996 کے اندر. ہمارے باقی بہن بھائیوں کو بھی یہی چیز کی تلقین کی کہ مین دنیا تو کمانا ہے لیکن ساتھ اپنی آخرت بھی کمانی ہے, اور آخرت کا سفر ہی مین سفر ہے, اور اس کے لیے محنت کرنی ہے. ہمیشہ مجھے بھی جب آسٹریلیا سے بلایا تو یہی بولا کہ بیٹا کاروبار کرنا ہے, دو ہی چیزیں ہمیشہ کاروبار کے اندر رکھنی ہے, ایک ہمیشہ سچ بولنا ہے, دوسرا نیت صاف رکھنی ہے. جب تک سچ بولتے رہو گے اور نیت صاف رکھو گے تب تک اللہ کامیاب کرے گا. کسی کو بھی ہمارے خاندان میں خاندان کے باہر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی, ہمیشہ وہ ہی واز دا فرسٹ ون جو ان لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے. لوگ ان کے ساتھ جو کام کرنے والے بھی تھے نیو ٹیک کے اندر وہ بے لوس کام کرتے تھے. ابو نے مجھے کال کی آسٹریلیا کے اندر 2019 دسمبر کے اندر کہ بیٹا واپس پاکستان آنا ہے. تو کیونکہ میں 7 سال سے وہاں رہ رہا تھا تو میں نے انیشیلی ابو کا کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے واپس آنا. تو انہوں نے مجھے ایک بات کی جو آج تک میرے لیے موٹیویشن ہے کاروبار کے لیے اندر زندگی کے اندر. انہوں نے مجھے ایک بات کی کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے اللہ نے تمہارے دنیا سے جانے کا اور رزق دونوں متعین کر دیے ہیں, وہ تمہیں ملنے ہی ملنے. ہاں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کا رزق اللہ اس کے والدین کے ساتھ جوڑ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم بات کریں اور ان کی پوری حیات کو ایک جملے کے اندر سمرائز کریں تو وہ جملہ یہ بنتا ہے کہ میرے والد محترم نے ہمیشہ دین کو فوقیت دی. اس کے نعم البدل میں اس کے رزلٹ میں اللہ رب العزت نے دنیا کو ان کے پاؤں کے ان کے قدموں میں رکھ دیا. سب سے زیادہ انہوں نے ایمفسائز کیا وہ کیا تھی؟ تکبیر اولیٰ تھی. ان کی جب ہم نے حیات کے اندر دیکھا ہے جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق للہیت کے اوپر ہی ان کی ساری بات ہوتی تھی. 32 ایئرس کی ایج کے اندر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گولڈ میڈل ملا حکومت پاکستان کی طرف سے, جو سب سے بڑا آفیشلی سرکاری اعزاز تھا, اس سے ان کو نوازا گیا. اور جب انہوں نے اپنی کمپنی کی بنیاد رکھی 1995 کے اندر تو ٹوٹل جو ان کے پاس کل کائنات تھی, کل سرمایہ تھا وہ 3 لاکھ روپیہ تھا. اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کاروبار کی بنیاد تو شاید پیسے سے رکھی جائے گی, اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کاروبار کی بیٹا بنیاد نیت سے رکھی جاتی ہے. 95 کے اندر آپ دیکھیں کہ 3 لاکھ روپے سے کمپنی کی جو بنیاد رکھی گئی, ٹوٹل ایک مشین سے کمپنی کی بنیاد رکھی گئی. آج الحمدللہ ہم جب پاکستان کے اندر اس کمپنی کو دیکھتے ہیں تو اس وقت تقریباً ہمارے پاس وہ ایک مشین کی در, اور اس وقت کوئی 15 یا 16 کے قریب ہمارے پاس الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ ہمارے پاس وہ مشینریز ہیں جس کو ایکسٹروژن لائنز کہتے ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پاکستان کے ساتھ ایک عجیب محبت کا سبحان اللہ تعلق تھا, اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ وطن کے ساتھ محبت عین دین اسلام ہے. کہ والدین ان کو ڈائریکٹ فیکٹری کے اندر ڈائریکٹر لگا دیتے ہیں,
یہ ایک بڑی کامن پریکٹس ہے ہمارے پاکستان کے اندر. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بھی ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیں گراس روٹ لیول سے انہوں نے کام شروع کروائی. میں حیران رہ جاتا ہوں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ہم دینی ان کی ایک دیکھتے ہیں، کاوشیں دیکھتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 58 سال کی عمر میں انتقال ہوا. ابھی اگر اس کی ریورس کیلکولیشن کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال 10 مہینے 3 سال 10 دن وہ کوما کے اندر رہے. 55 سال کی عمر ان کو ٹوٹل پائی. ٹھیک ہے، اس کو دیکھتے ہیں پیچھے 25 سال آپ نکال دیجئے جو ان کی ایجوکیشن کے تھے، یونیورسٹی کے تھے، جب وہ UET میں تھے، تو عملی زندگی کے ٹوٹل ہمیں 30 سال ملتے ہیں. اور عملی زندگی کے 30 سال اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ جو ان کو دنیا میں اللہ رب العزت نے عزتوں سے مالا مال فرمایا، اور جو دین کے اندر ان کی کاوشیں، کوششیں، اور جو دین کی سربلندی کے لیے ان کی محنتیں ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کوئی بھی شخص یہ 30 سال کے اندر اتنا کام نہیں کر سکتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں برکت. اللہ رب العزت کی ان کے ساتھ ایک خصوصی برکت تھی، خصوصی ان کے ساتھ رحمت والا، فضل والا معاملہ تھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے میرے بندے جب تو میرا ہو جائے گا میں تیرا ہو جاؤں گا. اور اللہ رب العزت بھی جیسے قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ 2 ہی کام ہمارے ذمہ ہیں، ایک ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، اس کے آگے سجدہ کرنا، اور دوسرا ہے والدین کا اکرام کرنا، والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، والدین کا احترام کرنا. الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو ہو سکتا تھا، یہ تو لفظ بالکل نہیں بولتے کہ والدین کی خدمت کا حق، وہ حق تو ہم کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے. جو ٹوٹی پھوٹی توفیق تھی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کرتے تھے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میری ہر تراویح کے اندر پیچھے کھڑا ہوا کرتے تھے، اور جب بھی میں تراویح پڑھا کے گھر آتا تھا تو ہمیشہ بتاتے تھے کہ آج تم نے تراویح ٹھیک پڑھائی، آج نہیں ٹھیک پڑھائی، آج فلاں جگہ پہ تم نے یہ غلطی کر دی، یہ غلطی کر دی، اور آئندہ یو شوڈ بی بیسکلی کیئرفل فار دا نیکسٹ ٹائم. 9:30 بجے کا ٹائم تھا دارالعلوم زکریا ترنول کے اندر، اور ہم والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر آئے، اور جنازہ غالباً 11:30 بجے کے قریب ادا کیا گیا. چونکہ اتنا جم غفیر تھا، اور پھر علماء کا ایک بیان کا سلسلہ تھا. جنازے کے بعد والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب زیارت کروائی گئی تو میں حیران رہ گیا کہ یوزلی اگر انڈسٹریلسٹ کی بات کی جائے تو انڈسٹریلسٹ کے جنازے کبھی اتنے طویل نہیں ہوتے. اتنے بڑے جنازے یوزلی انڈسٹریلسٹ کے نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے بھی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آدھی سے زیادہ عوام یا پیچھے کھڑی ہوئی ہوگی، یا دے وہ بیسکلی بزی ان دیئر سیل فونس، اور آدھے لوگ مشکل سے نماز پڑھ رہے ہوں گے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے پہ کم و بیش ہمیں لوگوں نے اطلاع کی کہ 6-6.5 ہزار بندہ تھا.